अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिराम क़द्र, दोस्तों, दीनी और इस्लामी भाइयों, नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, मुशाहिदीन इकराम, अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए और हमें पहले से बेहतर अंदाज में अल्लाह की इबादत करने, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने, अल्लाह का ज़िक्र करने, अल्लाह का शुक्र बजा लाने और अल्लाह के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हम सबों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या अल्लाह या रहमान अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। आमीन या रब्बिल आलमीन। दो अपील हैं। पहली अपील वही है कि हर तरफ परेशानी है, बीमारी है, मुसीबत है, और अल्लाह कहता है कि जो बंदे तकलीफ़ में, बीमारी में, परेशानी में मुझे पुकारते हैं, मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ। जो दुआ करते हैं मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ। तो लिहाजा रमज़ान का मौसम है, आखिरी अशरा भी चल रहा है और आज हिंदुस्तान में 25वीं ताक़रात है। 24वां रोज़ा आज हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों ने मुकम्मल कर लिया है। 25वीं ताक़रात है, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र है, और हमारे यहाँ 25वां रोज़ा मुकम्मल हो गया है और आज 26वीं रात है। तो लिहाजा तीसरी ताक़रात, तीसरी शब क़द्र आप लोग मना रहे हैं और हम लोग जो है ना 26वीं जो है ना रात रमज़ान की मना रहे हैं। तो मौसम बड़ा प्यारा, अच्छा मौसम रमज़ान का, आखिरी अशरा, लैलतुल क़द्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा हम सबों को चाहिए कि जो परेशानी आई है हम सब पर, हम उस परेशानी के हल के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने रोएं, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहें और अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से इल्तिजा करें, दुआ करें, अल्लाह को पुकारें कि अल्लाह इस वबा को, इस परेशानी को, इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, पहले से बेहतर हालात बना दे, मसाजिद के दरवाज़े खुल जाए, हरमैन शरीफैन के दरवाज़े खुल जाए, 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए, नमाज जुमा के लिए, ईद उल फितर अदा करने के लिए, हज और उम्रा की अदाई के लिए अल्लाह ताला ये मसला हल फरमा दे। सबको गिड़गिड़ाना है, रोज़ाना करना है। हाँ, रोज़ाना करना है, सुबह शाम दुआ करना है, बल्कि 24 घंटे में बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह से दुआ करना है। दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है। दुआ इबादत है, दुआ सिलाहुल मोमिन है। जो दुआ करता है अल्लाह ताला उससे राज़ी होता है, जो दुआ नहीं करता उससे नाराज़ होता है। सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। तो लिहाजा गिड़गिड़ा कर दुआ करें। हमारा काम मांगना है, दुआ करना है, दुआ इबादत है, नेकी है। अल्लाह ताला का काम कबूल करना है। तो लिहाजा मांगते रहिए, दुआ करते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते रहिए। और अगर किसी का हक़ है तो अदा कर दीजिए। किसी का माल चोरी कर दिया है, किसी को सताया है, बहन भाई रिश्तेदार दोस्त अहबाब, ये बेइज्जती मत समझिए। कैसे मैं कहूँगा कि भाई मैंने माल लिया था, ले लीजिए, देना बेइज्जती नहीं है, ये अच्छापन है। अल्लाह ताला राज़ी होता है। यहाँ दुनिया में एक दो आदमी के सामने आपको रुसवाई हो सकती है, लेकिन आखिरत में पूरे दुनिया के लोग, तमाम इंसानों के लोग सामने जो रुसवाई होगी, वो रुसवाई कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो लिहाजा मेरे तमाम भाइयों, अल्लाह का वास्ता, रमज़ान का बेहतरीन मौका है, आखिरी अशरा लैलतुल क़द्र है। लिहाजा अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए और अगर अल्लाह के बंदों के हुकूक़ को पामाल किया है तो उनसे भी माफ़ी मांग लीजिए और दुआ कीजिए कि मसला हल हो जाए। ज़रूर अल्लाह ताला हज करेगा। अल्लाह हम सब से जो है ना इस वबा को, इस बीमारी को, इस परेशानी को दूर फरमा दे, पहले से बेहतर ज़िंदगी अता फरमा दे। दूसरी इल्तिजा यही है कि इस रमज़ान को हम सादगी से मनाना है। नए कपड़े वगैरह नहीं पहनना है, ना ख़रीदना है, बल्कि जो पैसा है उसको बचत करना है और बहुत ज़्यादा सदका खैरात करना है, गरीबों में माल तकसीम करना है, बेफजूल खर्चियात से बचना है। जो ज़रूरत में है उन तक पैसा पहुंचाना है, उन तक माल पहुंचाना, उनका ग़िज़ा पहुंचाना, उन तक खाना पहुंचाना है। ये बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कान फ़ी औनी अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी औनी। जो मुसलमान भाई या जो इंसान अपने किसी मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद में लगा रहता है। अल्लाह अकबर। यानी आपने किसी की मदद की, आपने किसी की मदद के लिए कोशिश की,
آپ اپنے حساب سے کوشش کریں گے، اپنے حساب سے مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا اللہ کے حساب سے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کا فائدہ پہنچائے۔ اللہ کی قسم، یہ خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق کا اللہ کے پاس بہت اونچا مقام ہے، اونچا مرتبہ ہے۔ تو لہذا بہت زیادہ دو ہاتھوں سے، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے اور لیلۃ القدر ہے، دو ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں، غریبوں کو دیں، یتیموں کو دیں، بیواؤں کو دیں، مسافروں کو دیں، بیماروں کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں، جس کو جانتے ہیں ان کو دیں، جس کو نہیں جانتے ان کو بھی دیں، اور جاننے کی کوشش کریں کہ کون غریب ہے جو نہیں ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو ہے نا بند مٹھی ہے، ہاتھ پھیلانے کو جو ہے نا شرماتا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ضرور دیجئے، ضرور دیجئے۔ صدقہ خیرات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان دو پہلوؤں پر آپ ضرور جو ہے نا قائم رہیں گے۔ اب آئیے کچھ نماز کے تعلق سے، اور کچھ نماز میں بعض بھائی ہمارے غلطیاں کرتے آ رہے ہیں برسوں سے، باپ دادا سے غلطیاں ہوتی آ رہی ہیں، خدا را اپنی اصلاح کر لیں۔ کسی جماعت کی طرف نہ دیکھیں، کسی جماعت کے عالم کی طرف نہ دیکھیں، کسی جماعت کے کتاب کی طرف نہ دیکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، میرا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن مجید نازل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس اس پر عمل کر کے ہمارے سامنے حدیث کی روشنی میں ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو لہذا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری وقت میں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس کو تھامے رہو گے، اس پر عمل کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اور نہ کوئی تمہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا جب تک صحابہ اکرام، تابعین، طب تابعین قرآن حدیث پر عمل کرتے رہے، ان کو نہ کسی نے گمراہ کیا، نہ وہ گمراہ ہوئے۔ آج ہمارے اندر گمراہیت ہے، اور لوگ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث رسول کو چھوڑ دیا، فلاں عالم کی کتاب، فلاں عالم کی بات، فلاں جماعت کی بات، فلاں جو ہے نا مولوی کی بات، ہم فلاں جماعت کے ہیں، سب چھوڑ دیجئے۔ آپ جس جماعت میں ہیں سن لیجئے، کان کھول کر اچھی طرح سے، دل کی تختی پر اچھی طرح سے لکھ لیجئے۔ میں آپ کو جماعت چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جس جماعت میں ہیں اس جماعت میں رہیے، آپ جس جماعت میں ہیں، جس فرقے میں ہیں، جس مذہب کو مانتے ہیں اس میں رہیے آپ، لیکن عمل کیجئے اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول کی بات پر۔ ہاں آپ کے بڑے کی بات ہوں گی، آپ کے امام کی بات ہوگی، لیکن آپ کے بڑے کی بات، آپ کے امام کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنانا ہے، اپنے امام کی بات، اپنے بڑے کی بات کو چھوڑ دینا ہے، یہی ایمان ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام ائمہ نے یہی کہا کہ میری بات اگر اللہ کے رسول کی بات سے، حدیث سے ٹکراتی ہے تو میری بات کو چھوڑ دینا، میری بات کو دیوار پر مار دینا۔ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو یہی دیگر ائمہ نے بھی کہا ہے، دیکھو بھئی اگر میری بات قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات اہمیت ہے۔ کتنے بھی سارے دنیا کے ائمہ مل کر، سارے دنیا کے مفسر قرآن مل کر، سارے دنیا کے محدثین مل کر، سارے دنیا کے علماء مل کر، سارے دنیا کے عابد مل کر، سارے دنیا کے پیر و مرشد مل کر بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتی ان کی بات۔ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی اپنی جماعتوں میں رہیے، لیکن اس پر عمل کیجئے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ اگر آپ جس بات پر عمل کر رہے ہیں، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، عمرے کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، جو بھی چھوٹی بڑی عبادت کا مسئلہ ہو، اگر آپ جس بات پر عمل کر رہے ہیں، اگر وہ بات، وہ عمل قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دینا ہے، حدیث کی بات کو لے لینا ہے، حدیث کی بات پر عمل کرنا ہے۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھائی، صحابہ اکرام اسی پر قائم تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تم بھی اسی طرح ایمان لے آتے جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے تو تمہیں ہدایت مل جاتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کے بعد، آج کے اس بیان کے بعد اپنی نمازوں کو درست کر لیں گے، اپنے عقیدے و عمل کو درست کر لیں گے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج، جو طریقہ، جو دین، جو عقیدہ سکھایا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟
عبادت اللہ کے لیے اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پرانے خیالات پر عمل کرتے ہیں، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا اسی پر عمل کرتے تھے، یہ کفار مشرکین کا قول تھا، ہم اس قول پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا ہے اسی دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا محبوب دین، پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو وہ دین قبول ہوگا، اور جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دین قبول نہیں ہوگا، وہ دین قبول نہیں ہوگا، وہ دین قبول نہیں ہوگا۔ یا اللہ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ جو حق ہے، جو صحیح ہے ہم پر واضح کر دے، اور حق اور صحیح پر عمل کرنا آسان کر دے۔ یا اللہ جو باطل ہے، جو غلط ہے، وہ بھی ہم پر واضح کر دے، اور باطل اور غلط سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے نماز کے تعلق سے 2-3 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر نماز کے تعلق سے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز ہجرت سے پہلے معراج کی رات میں جو ہے نا نماز جو ہے نا فرض ہوئی ہے۔ نماز کی فرضیت ہجرت سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مکے ہی میں جو ہے نا نماز فرض ہوئی ہے۔ ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 2 سال یا 3 سال، چند سال پہلے معراج ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں۔ راتوں رات اللہ تعالیٰ نے مکے سے بیت المقدس لے گیا، بیت المقدس سے 7واں آسمان کا سیر کرایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر نماز جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبریل کے ذریعے سے دنیا میں دے کر بھیجا، وحی کے ذریعے سے۔ لیکن جب نماز کا معاملہ آیا، نماز کے ادا کرنے کا معاملہ آیا، چونکہ یہ چھوٹی کی عبادت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ دیا، نماز فرض کی۔ اندازہ لگائیے کتنی اہمیت ہوگی۔ اسی لیے پر فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومن، جو 5 وقتہ نماز قائم کرتا ہے، 5 وقتہ نماز اپنے وقتوں پر نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق ادا کرتا ہے، گویا کہ اس نے بھی جو ہے نا معراج حاصل کر لی ہے۔ تو لہذا نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرو۔ جو شخص روزانہ 5 وقتہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ کیسے صاف ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے 2 مثالیں دیں۔ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کے مکان کے سامنے، کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، پانی بہتا ہو، اگر کوئی روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں، اس ندی میں نہاتا ہے تو کیا اس کے بدن پر میل کچل باقی رہتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو کہا اسی طرح اگر کوئی روزانہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے اور ایک مثال دی، جب گرمی کے دن آتے ہیں، درخت کے پتے، جھاڑ کے پتے سوکھ جاتے ہیں، تو جب آپ ٹہنی پکڑ کر ہلائیے وہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب نماز پڑھتا ہے مومن مسلمان تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو لہذا نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیے، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، بری سوچ سے روکتی ہے، برے فعل سے روکتی ہے، برا کرنے سے روکتی ہے۔ نماز بڑی طاقت والی ہے، برائی سے روکتی ہے، نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے نماز روکتی ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے نماز روکتی ہے۔ جو بھی کام غیر غلط حرام کام میں ملوث ہیں نوجوان یا بعض مسلمان، ان کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کریں، ابھی سے آج ہی سے نماز کی پابندی کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر نماز پڑھیں گے، واللہ قسم بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو حرام سے بچائے گا، زنا سے بچائے گا، شراب سے بچائے گا، جوے سے بچائے گا، اور غلط کاموں سے بچائے گا۔ نفس اور شیطان کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ بچا لے گا۔ آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، یہ قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے، گناہ کی باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ تو لہذا میں تمام بھائیوں سے سچی توبہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں، اور نماز پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ پھر آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور آپ خود دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ آپ ایک اچھے انسان بن کر جو ہے نا زمین پر زندگی گزار رہے ہوں گے۔
لوگوں کے پاس بھی آپ کی عزت ہوگی اور اللہ کے پاس بھی آپ کی عزت ہوگی، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی مقام عطا فرمائے گا، بڑا مقام جنت کی شکل میں، جنت الفردوس کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے نماز کی اہمیت کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی اہمیت ہوگی۔ اے شادی شدہ مسلمانوں، بیوی بچے والے مسلمانوں، مرد ہو کہ عورت ہو، بڑے بڑے کاروبار کرنے والوں، 20 سال والوں، 40 سال والوں، 50 سال والوں، 60 سال والوں، 70 سال والوں، جس کی عمر 10 سال سے اوپر ہو، جس کی عمر 100 سال سے نیچے ہو یا کم زیادہ ہو، ان تمام کے لیے حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم جبکہ وہ 7 برس کے ہوں۔ 7 برس، 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو۔ 1 2 3 4 5 6 7، صرف 7 برس کے بچے کو یا بچی کو نماز کا حکم دینے، نماز پڑھنے کی تاکید کرنے کا حکم آیا ہے۔ ہاں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے، 7 سال کے بچے کے باپ سے کہا جا رہا ہے، 7 سال کے بچے کے ماں سے کہا جا رہا ہے۔ ہاں، 7 سال کے اگر آپ کا پاس 7 سال کا بچہ ہے، بچی ہے، تو ماں باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے 7 سال کے بچے اور بچی کو نماز کی تاکید کریں، نماز کا حکم کریں، انہیں برابر نماز پڑھ لو کہنے کا حکم ہے۔ اور اگر 10 برس کا بچہ ہو جائے، 10 برس کی بچی ہو جائے، نماز نہ پڑھے، تو کہا لکڑی لے کے انہیں نماز پڑھواؤ۔ اللہ اکبر، کتنی اہمیت ہوگی نماز کی۔ 10 برس کے بچے کو مار کر نماز پڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور 7 سال کے بچے کو نماز کی تاکید کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر 10 برس کے بچوں کا باپ بے نمازی ہے، اور اس کو کون مارے بتائیے آپ؟ ہاں، جب 7 برس کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو نماز کی تاکید کرنا ہے، اور جب 10 برس کا ہو جائے، تاکید کرنے کے باوجود بھی 3 سال 10 برس کا بچہ نماز نہ پڑھے، تو ماں کو باپ کو اس کو مار کر، ہلکی سی مار کر نماز پڑھنے کے عادی بنانے کا حکم ہے۔ تو جو باپ 10 برس کے بچوں کے ماں باپ بھی اگر نماز نہ پڑھے تو ان کو کون مارے؟ کتنی اہمیت ہوں گی۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے تعلق سے کہا ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے کئی دشمنوں کو معاف کر دیا، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، کئی قیدیوں کو جو ہے نا چھوڑ دیا، کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن جب نماز کا معاملہ آیا تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہاں معاف نہیں کرنا ہے۔ 7 برس کا اگر ہے بچہ تو اس کو نماز کی تاکید کرنا ہے، اور اگر 10 برس کے بعد نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز سکھانا ہے، نماز پڑھوانا ہے۔ اندازہ کر لیجئے، جو نماز چھوڑتے ہیں، جو بے نمازی ہیں، یا نماز میں سستی کرتے ہیں، یا نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھتے، ان کو جاگ جانا چاہیے، ان کو سنبھل جانا چاہیے، ان کو سچی توبہ کر کے 5 وقتہ نماز کا پابند بننا چاہیے۔ اللہ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ نماز کی نیت کیسی کی جائے؟ اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہندو پاک کے جو مسلمان ہیں، وہ جو ہے نا جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سنت کے لیے یا فرض کے لیے، تو وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے اپنی زبان سے کچھ کلمات کہتے ہیں کہ میں 4 رکعت نماز واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، بلکہ بعض کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کی قسم، رمضان کا مہینہ اور آخری عشرہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ زبان سے نماز کی نیت کرنا یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے اذان سنی، گھر میں تھے یا آفس میں تھے، آپ جو ہے نا آگے بڑھے، حمام گئے، وضو کیا اور مسجد کے نکلے، یہی نیت ہے۔ آپ کام میں مصروف تھے، گھر میں مصروف تھے، جیسے اذان ہو گئی یا نماز کا وقت ہو گیا، آپ جو ہے نا وضو کر کے مسجد کے لیے گئے۔ اب اگر ظہر میں گئے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا بھائی کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہی نیت کافی ہے۔ جب آپ مسجد میں گئے، جب آپ مسجد میں جانے کے بعد آپ سنت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو جب سنت کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کے ذہن میں ہوگی نا کہ میں 4 رکعت سنت پڑھنے جا رہا ہوں، 2 رکعت سنت پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہی نیت کافی ہے، یہی نیت ہے بھائی۔ اب جب آپ نے سنت سے فارغ ہو گئی، اب مؤذن نے جو ہے نا اقامت کہہ دی، تو آپ جو ہے نا اقامت جب کھڑے ہو گئی، اقامت شروع ہو گئی، تو آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ کس لیے کھڑے ہو گئے بھائی؟ ذہن میں آ گئی نا بات کہ بھائی میں فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اقامت ہو رہی فرض نماز کی،
ظہر کی نماز کی یا عصر کی نماز کی، جس نماز کی اقامت ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں بات ہوگی نا کہ بھئی یہ ظہر کی جو ہے نا 4 رکعت فرض ہے، یا عصر کی 4 رکعت فرض ہے، یا مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، یا فجر کی جو ہے نا 2 رکعت ہے، یا عشاء کی 4 رکعت ہے۔ یہ جو آپ کھڑے ہو کر جو سوچتے ہیں یہی جو ہے نا نیت کافی ہے۔ اسی طرح سارے نمازوں کا مسئلہ ہے، وطر کے لیے کھڑے ہو گئے، سوچ لیا ذہن میں کہ مجھے وطر پڑھنا ہے، یہی جو ہے نا وطر کی جو ہے نا نیت ہے۔ سنت کے لیے کھڑے ہو گئے، سنت کی نیت ہے۔ نفل کے لیے، تراویح کے لیے، جمعہ کے لیے جو نیت کے لیے آپ ذہن میں سوچ لیا وہی نیت ہے۔ دل کے ارادے کو، ذہن میں جو چیز آتی ہے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ زبان سے کہنا میں 4 رکعت نماز واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، سعودی عرب کے، مسجد نبوی کے، جدہ کی مسجد کے، فلاں مسجد کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ کسی ایک صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی ایک امام سے ثابت ہے، نہ کسی سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کی قسم، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لہذا آپ تحقیق کیجئے، محقق مسلمان بن جائیے، اور اس چیز کو آج سے ابھی سے چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ یہ بدعت ہے، گناہ کا کام ہے۔ ہاں، ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، ہر نیکی کے لیے نیت ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، زبان سے کہنا نہیں ہے۔ اب آپ نے کہہ دیا میں 4 رکعت نماز، 3 رکعت نماز واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کے، اللہ اکبر، کیا ہو گیا؟ یہ اقرار ہو گیا۔ جس طرح کورٹ میں کہتے ہیں نا، کورٹ میں اگر کوئی مقدمہ کے لیے گئے سامنا کرنے کے لیے، تو وہاں جو ہے نا آج کے ہندوستان وغیرہ میں جو وہ لاتے ہیں، اگر ہندو ہے تو جو ہے نا گیتا لے آتے ہیں، اور اگر عیسائی ہے تو جو ہے نا بائبل لے کے آتے ہیں، مسلمان ہے تو قرآن لاتے ہیں۔ ہاتھ رکھ کر کہنا ہوگا، جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، جھوٹ نہیں کہوں گا۔ تو یہ بھی اقرار ہو گیا۔ تو لہذا نمازوں کی نیت زبان سے نہیں کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کی توفیق دے، اور جو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، جو علماء اپنی تقریر میں کہتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے۔ ان کو سچی توبہ کر لینی چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ان کی وجہ سے جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ ان پر ہوگا، اور یہ ثواب جاریہ نہیں، عذاب جاریہ ہوگا، العیاذ باللہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنا ہے۔ ہندو پاک میں نماز آخری وقت میں پڑھتے ہیں، آخری وقت میں پڑھتے ہیں۔ نماز کا وقت باقی ہے، پڑھتے ہیں آخری وقت میں، لیکن حدیث میں آتا ہے وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ کئی صحابہ اکرام نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اول اوقات میں نماز پڑھنا۔ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو گیا نماز ادا کر لینا، اس میں خیر ہے، یہ افضل ہے۔ تو لہذا افضل کو چھوڑ کر غیر افضلیت پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہ کوئی مجبوری ہو، سفر میں ہے، کوئی اور جو ہے نا مشغولیت ہے، کوئی عذر ہے، تو آپ نے تاخیر کر لیا، آخری وقت میں پڑھا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اول وقت میں نمازیں ادا کرنی چاہیے، جیسے کہ سعودی عرب میں ہوتا ہے اور دیگر خلیجی ممالک میں اول اوقات میں نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، چاہے وہ عصر کی نماز ہو، چاہے وہ مغرب کی نماز ہو، چاہے وہ عشاء کی نماز ہو، چاہے وہ نماز فجر ہو، اول اوقات میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے، نکتہ بھی ہے، اس لیے کہ نماز کا وقت آ گیا تو فوراً کیا کر لیں، آپ کام کاج چھوڑ دیں، نماز ادا کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اول وقت میں نماز نہ پڑھیں، کام میں مشغول ہو جائیں، تو آپ کی نماز جو ہے نا قضا ہو جائے۔ ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اب اچھے ہیں، صحت مند ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پورے ارکان صحیح طور سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کو تاخیر کریں گے تو ہو سکتا ہے بیماری آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آ جائے، آپ کی نماز میں خلل آ جائے۔ یہ بھی ممکنات میں سے ہے نا بھائی، آگے کیا ہونے والا اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، آپ نے سوچا کہ میں آخری وقت میں پڑھوں، ہو سکتا ہے جو ہے نا اس درمیان موت آ جائے۔ تو لہذا نماز کو اول اوقات میں پڑھنا یہ زیادہ فضیلت ہے، زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پر ہندو پاک میں اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، اس کی طرف دھیان دیں، ذمہ داران بھی اور جو ہے نا تمام مسلمان بھی۔ اب آئیے چوتھا مسئلہ، نماز کے رکعتیں کتنی ہیں؟ جو نماز ہم پڑھتے ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض نماز کی تعداد کتنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، اور جو ہے نا سنت رکعتیں کتنی ہیں؟ تو میرے محترم دوستو، فرض رکعتیں 17 بنتی ہیں۔ پوری 24 گھنٹوں میں، دن اور رات میں جو 5 نمازیں ہم ادا کرتے ہیں اس کی رکعتیں 17 ہیں۔ عصر میں 4 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، یہ 11 ہو گئی۔ عشاء میں 4 رکعت، 15 ہو گئی، اور فجر میں 2 رکعت فرض۔ تو یہ 17 رکعتیں دن اور رات میں اللہ نے فرض کیا ہے۔ ان 17 رکعتوں کو ہر حال میں پڑھنا ہے،
کسی بھی حال میں یہ 17 رکعت نماز معاف نہیں ہوتی کسی سے بھی. ہاں اگر عورت کو کوئی عذر ہے تو ان ایام میں وہ نماز معاف ہے. اسی طرح اگر کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہو چکا ہے، یعنی اس کا ذہن ختم ہو چکا ہے، تو اس وقت نماز معاف ہے. لیکن جیسے ہی پاگل پن دور ہو جائے یا جو ہے نا دیوانہ پن ختم ہو جائے، اس پر پھر نماز فرض ہو جاتی ہے. نماز اس کو لازم ادا کرنا ہے. نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے کسی حال میں. نہ مرد پر نماز معاف ہے، نہ عورت پر نماز معاف ہے. اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیماری کی وجہ سے تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھے گا، لیٹ کر نہیں تو اشارے سے پڑھے گا. اگر وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے گا، تیمم نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا اس کو تیمم کرائے گا. لیکن نماز ہر حال میں پڑھنا ہے. تو لہذا یہ 17 رکعت کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. یہ 17 رکعت پڑھنا ہی ہے. ہاں اس کے علاوہ جو سنت رواتبہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، وہ 10 رکعت یا 12 رکعت جو حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، وہ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. وہ نمازیں پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں کوئی گناہ نہیں ہے اگر سنتیں چھوڑ دیتے ہیں آپ. فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. سنتیں اگر کوئی چھوڑتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو جو ہے نا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں؟ تو لہذا اس کا خیال رکھیں کہ 17 رکعت جو فرض نمازیں ہیں 24 گھنٹے میں اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے. سنتیں اگر چھوڑ دیتا ہے یا چھوٹ جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنتیں پڑھنا چاہیے. جو 17 رکعت فرض نمازیں ادا کرتا ہے 24 گھنٹے میں، اس کو مزید 12 رکعتیں یا 10 رکعتیں ضرور سنتیں مؤکدہ یا رواتب سنن اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن آپ کے نام اعمال تولے جائیں گے. اگر اس وقت آپ کے نام اعمال کچھ کمی رہ جائے گی نام اعمال میں، تو اللہ پوچھے گا حل من تطوع، کیا اس میں کچھ نفلیں ہیں، کچھ سنتیں ہیں؟ تو فرائض میں جو کمی ہو گئی ہے اس کو سنتوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا. کل قیامت کے دن کام آئیں گے یہ. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو فرض 17 رکعتوں کے علاوہ دن اور رات میں 12 رکعتیں زائد سنت مؤکدہ یا رواتب سنن ادا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے. دیکھ لیجئے. ہاں سنتوں کے تعلق سے ریکویسٹ ہے، اللہ کی طرف سے گزارش ہے کہ لوگوں تم سنن بھی ادا کر لو، سنتیں بھی ادا کر لو، سنتیں بھی پڑھ لو فرض کے ساتھ. اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں گھر بنا دے گا، جنت میں جو نا یہ دے گا وہ دے گا. لیکن فرائض کے تعلق سے 2 باتیں ہیں، کرنا ہی ہے، کریں گے تو ٹھیک ہے مسلمان رہیں گے، ورنہ جو ہے نا اسلام سے باہر ہو جائیں گے. فرض میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سنت میں گنجائش ہے. اگر چھوٹ گیا تو بعد میں بھی پڑھ لے سکتے ہیں، اگر نہیں بھی پڑھا تو جو ہے نا معاف ہے. لیکن فرض میں کوئی ڈنڈی نہیں باندھنا ہے. تو اب آئیے دن اور رات میں کتنی سنتیں ہیں. ایک حدیث سے ثابت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں دن اور رات میں 12 رکعتیں سنتیں ہیں. فجر سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت پڑھنا ہے. فجر سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت، اس کے بعد فجر کی 4 رکعت نماز، اس کے بعد ظہر کے بعد جو ہے نا فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت نماز، ظہر کی نماز سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت نماز، اس کے بعد ظہر کی 4 رکعت، اس کے بعد ظہر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت. یعنی ظہر میں 6 رکعت سنتیں ہیں. ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کی 4 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت، تو 6 رکعت ہو گئے. اور عصر سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، عصر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے. عصر سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے اور عصر کے بعد کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے. مغرب سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، البتہ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے، سنت مؤکدہ، سنت رواتب، یہ جو ہے نا 2 رکعت ہے. تو ظہر میں 4 رکعت سنت، 6 رکعت سنتیں ہو گئی. مغرب میں 2 رکعت، کتنے ہو گئے؟ 8 رکعت ہو گئے. عشاء سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، البتہ عشاء کے بعد جو ہے نا 2 رکعت سنت ہے. کتنے ہو گئی؟ ظہر میں 6 رکعت، مغرب میں 2 رکعت، عشاء میں 2 رکعت، کتنے ہو گئے؟ 10 رکعت ہو گئے. فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، فجر کے بعد کوئی 2 سنت نہیں ہے، تو فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہے. تو اس طرح سے 12 رکعت سنتیں ہوئیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق، حدیث کے مطابق. اور ایک حدیث بھی آتا ہے کہ 10 رکعتیں سنتیں ہیں. ظہر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، عصر سے پہلے نہیں، عصر کے بعد نہیں، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، اس طرح 10 رکعتیں ہوئیں. تو لہذا یہ 10 رکعتیں یا 12 رکعتیں کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور جنت میں اس کے لیے جو ہے نا گھر عنایت فرماتا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ ظہر میں جو ہے نا 10 رکعتیں ہوئیں ٹوٹل، عصر میں جو ہے نا 4 رکعتیں ہیں، اور مغرب میں جو ہے نا 5 رکعتیں ہوئیں، عشاء میں 7 رکعتیں ہوئیں. ٹھیک ہے نا، عشاء میں 7 رکعتیں. لیکن ہمارے ہندو پاک میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ عشاء میں 17 رکعت ہیں. اللہ کی قسم یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے.
ना अइम्मा से साबित है। सुन लीजिए, इशा की 7 ही रकात है, इशा की 17 रकात नहीं है। जब कोई नौजवान पूछता है कि इशा की 3 रकात है, 17 रकात बोलते हैं, तो फ़ौरन जो है ना नौजवान जो है ना दूर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अरे 17 रकात मैं कैसा पढ़ूँ, 17 रकात मैं कैसा पढ़ूँ, लिहाजा वो 7 रकात भी छोड़ देते हैं। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उनसे कहें कि 4 रकात फ़र्ज पढ़ लें और 2 रकात सुन्नत पढ़ लें, काफ़ी है, काफ़ी है, इंशाअल्लाह ताला अजर मिल जाएगा, मुसलमान बाकी रहेगा। 17 रकात कहकर डराइए मत, किसी भी हदीस में साबित नहीं है, ना इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से साबित है। लिहाजा इसका ख्याल कीजिए, लोगों को बताइए सही बात, गलत बात मत बताइए। जो बात हदीस से साबित है, सहाबा किराम से साबित है, वही बात बताइए। अपने जी से या पुरानी बातें या पुराने लोगों की बातें या इन्ना वजदना आबाना कज़ालिक यफ़अलून से कोई बात मत कहिए, मेहरबानी। अभी भी सही बुखारी, सही मुस्लिम, दिगर कुतुब हदीसा उठाकर देख लीजिए, इशा की कितनी रकात है, समझ में आ रही? हाँ, अगर कोई नफिल पढ़ना चाहता है जोहर की 2 रकात के बाद, तो आप 2 रकात ही नहीं, 2 रकात कर करके जो है ना आप कितने भी रकात पढ़ सकते हैं, नफिल की बात और है। लेकिन हमारे पास क्या है, नहीं 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। किसने कहा 2 रकात नफिल? रसूल ने कहा? नहीं कहा। भाई जितनी भी चाहे पढ़िए आप, दिन और रात में फ़र्ज नमाजों के अलावा, सुन्नत मुअक्कदा के अलावा ममनू औकात को छोड़कर जितनी चाहे नफिलें पढ़ सकते हैं आप, दिन में भी रात में भी 2-2 करके पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन जोहर में 2 रकात सुन्नत के बाद 2 रकात नफिल, वो भी बैठकर पढ़ना, इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। तुफ है, अफसोस की बात है, किसने घड़ लिया, कहाँ से घड़ लिया। सुन्नत की इतनी अहमियत नहीं है जितनी बिदअत की और गलत जो है ना मामलात की उतनी अहमियत है हमारे मुसलमान पर। यहाँ भी मस्जिद रसूल में मैं देखता हूँ जवान बूढ़े हट्टे कट्टे लोग जो है ना 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद 2 रकात बैठकर लाजिम पढ़ते। मैं उनसे पूछता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं, कहाँ से हैं, फलां से हैं, क्या बात है भाई, आपके हाथ पैर में दर्द है क्या, कोई तकलीफ है क्या, मैं पैर दबाऊँ? बोले नहीं कुछ भी नहीं है। फिर मैं पूछता हूँ कि भाई क्या बात है, आप बैठकर नमाज पढ़े? नहीं मैंने नफिल नमाज पढ़ी है। अरे अल्लाह के बंदे, नफिल बैठकर पढ़ना है, नफिल नमाज बैठकर पढ़ने का है, कहीं बताइए आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है वरमा कदमैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे, खड़े हो जाते थे, पैरों में वरम आ जाता था, पैर फूल जाते थे। और यहाँ जो है ना तू 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत पढ़ा, 10 रकात, और जो है ना तू थक गया, बैठकर नमाज पढ़ रहा है, लाउज़ बिल्लाह। हाँ, अगर बीमारी है, हाथ पैर में दर्द है, कोई उज़्र है तो बैठ कर पढ़, सुन्नत नहीं, नफिल नहीं, फ़र्ज भी बैठ कर पढ़ सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन 2 रकात नफिल बैठकर ही पढ़ना और हर नमाज के बाद 2 रकात पढ़ना, ये बिदअत है, गुनाह है। हर नमाज के बाद 2 रकात नफिल को अपने ऊपर लाजिम कर लेना, ये कह रहा हूँ। नफिल पढ़ना बिदअत नहीं कह रहा हूँ, ये अपने ऊपर इसको लाजिम कर लेना कि 2 रकात पढ़ना ही है, वो भी बैठकर पढ़ना है, ये गुनाह है, ये बिदअत है, इसको छोड़ दें। आप पढ़ें, आपको अगर मौका मिलता है, जोहर की नमाज आपने 4 रकात सुन्नत पढ़ ली, 4 रकात फ़र्ज पढ़ ली, उसके बाद जो है ना 2 रकात सुन्नत पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगर आपको नफिल पढ़ना है, 2-2 करके 10 रकात पढ़िए, असर तक पढ़िए, लेकिन 2 रकात ही फिक्स कर लेना और उसको बैठकर पढ़ना, ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है, ना इमाम से साबित है, याद रख लीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों। इसी तरह इशा की 4 रकात फ़र्ज है और 2 रकात सुन्नत है, उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, वितर पढ़ेंगे, वितर जो है ना 3 रकात पढ़िए, वितर 3 रकात पढ़िए, या उससे कम 1 रकात भी साबित है सही मुस्लिम से, 1 रकात पढ़िए, या 3 रकात से ज़्यादा 5 रकात भी है, 7 रकात भी है, 9 रकात भी है, आप पढ़िए। लेकिन 17 रकात कहकर लोगों को डराइए मत, किताबों में मत लिखिए। अगर किसी ने लिखा है, किसी ने कहा है तो उसको काट दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, वरना अज़ाब जारिया होगा, कह दे रहा हूँ मैं, फिर ना कहना हमें खबर ना थी। तो लिहाजा फ़र्ज रकातें 17 हुई और सुन्नतें जो है ना, जो मुअक्कदा जो है वो 12 या 10 है, हदीस का मुताला कर ले। अच्छा, नमाज छोड़ना गुनाह है, नमाज के बगैर रोज़ा कबूल नहीं, नमाज का छोड़ना जानबूझकर कुफ्र है। ये बातें जब आई हैं तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। इससे पहले भी लोग सवाल करते हैं, वो क्या है कि ठीक है भाई, हमने 40 साल तक नमाज़ें अदा नहीं की, हमारी उम्र 30 साल है, 30 साल से पहले हमने नमाज नहीं पढ़ी, 40 साल से पहले हमने नमाज नहीं पढ़ी, वही 2 रकात जुमा में पढ़ लेते थे, हाँ कभी कभी जी में आया तो नमाज़ पढ़ते थे, हमने नमाज पाबंदी से पढ़ी नहीं। आज हमारी उम्र 30 साल हो गई, 40 साल हो गई, 70 साल हो गई है, आज हमें पता चला कि एक नमाज भी जानबूझकर छोड़ना कुफ्र है, गुनाह है, कबीरा गुनाह है, हराम है। अब हम सच्ची तौबा करके नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो पिछली नमाजें क्या करना चाहिए, पिछली नमाजें जो हमने छूटी है या छोड़ी है उसका क्या होगा। अब दूसरों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ख़ज़ा उम्री कर लो, ख़ज़ा उम्री बाकायदा किताबों में लिखा है, उलमा फतवा भी देते हैं, उलमा बयान भी करते हैं। ख़ज़ा उम्री, ख़ज़ा उम्री क्या है कि 40 साल आपने नमाज नहीं पढ़ी, अब 40 साल के बाद आपको एहसास हुआ गुनाह का, आपने नमाज शुरू कर दिया। अब पिछले 40 साल की नमाज़ें कैसे अदा करना है, आपको अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है,
تو ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی آج کی، تو آپ کیا کریں، پچھلی نماز میں جو چھوٹ گئی ہے اب جو ہے نا اس کے ساتھ ایک ظہر کی نماز پڑھ لیں، پھر آپ عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز کے بعد پھر اس کے ساتھ ایک عصر کی نماز دوبارہ پڑھ لیں جو چھوڑی ہے، پھر مغرب، پھر عشاء، اس طرح روزانہ جو ہے نا وقت پر اپنی نماز بھی پڑھ لیں اور چھوٹی نماز بھی ایک ایک جو ہے نا روزانہ پڑھ لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنا بڑا بہتان ہے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، کتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں کہ انہوں نے دین کو جو ہے نا مکمل پیش نہیں کیا، یہ چیز چھپا دی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ ائمہ سے ثابت ہے، نہ خود میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے۔ بالکل غلط ہے، یہ قضاء عمری ہے ہی نہیں دین میں، اسلام میں ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ 40 سال تک نماز نہیں پڑھے، 30 سال تک نماز نہیں پڑھے، 70 سال تک نماز نہیں پڑھے، آپ سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب آپ کو احساس ہو گیا، آپ نے سچی توبہ کر لی کہ اللہ میں نے اتنے سال نمازیں چھوڑی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، میں نے جو نماز نہیں پڑھی اس کو معاف فرما دے، آج سے میں تحیہ کرتا ہوں، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ توبہ کرنا یہی کفارہ ہے، اللہ سے پچھلے نمازوں کو چھوڑنے کے پر معافی مانگنا یہی کفارہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا کوئی نماز نہ چھوڑے، اس کے بعد کوئی نماز نہ چھوڑے، یہ ہے۔ لیکن قضاء عمری اس طرح ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کرنا یہ بالکل ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اسلام پر یہ الزام ہے، ائمہ پر الزام ہے۔ لہذا جو بیان کرتے ہیں ان کو توبہ کرنا چاہیے، جو فتویٰ دیتے ہیں ان کو بھی توبہ کرنا چاہیے، اور جو کتابوں میں لکھتے ہیں ان کو بھی توبہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے ہی نہیں، آپ نے توبہ کر لیا یہی کفارہ ہے، اب اس کے بعد جو ہے نا کوئی نماز نہ چھوڑیں۔ تو لہذا قضاء عمری نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، الدین یسرن، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کافر اسلام لے آتا ہے، التوبۃ تہدی ما کان قبلہ، توبہ سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، الاسلام یہدی ما کان قبلہ، کافر ابھی اسلام لے آیا تو کافر کے سارے اعمال اسلام لانے سے پہلے کے سب جو ہے نا اسلام لانے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا توبہ کر لیا، آپ کے سارے اعمال الحمدللہ آپ کے بعد سے درود ہو گئے، سابقہ سارے اعمال جو ہے نا توبہ سے پہلے کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو لہذا اس کا خیال رکھیے۔ اب آئیے اور ایک بڑی غلطی جو کرتے ہیں ہمارے ہندو پاک والے، وہ کون سی ہے؟ نماز وطر کا طریقہ۔ نماز وطر کا طریقہ صحیح احادیث میں کیا ہے؟ صحیح حدیث میں نماز وطر کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں وطر کی، سن لو مسلمانوں، سن لے روزہ داروں، سن لو میرے بھائی بہنیں تمام مسلمان، نماز وطر کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، ائمہ سے اس طریقے کو، یہ طریقہ ثابت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو حرمین شریفین میں نماز پڑھاتے ہیں، نماز ہوتی ہے وطر کی رمضان میں خاص طور سے۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ 3 رکعت وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر دیجئے، اس کے بعد کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھیے، یعنی 2 سلام سے 3 رکعت پڑھیے، ایک وطر کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ 3 رکعت نماز پڑھیے 1 سلام سے، یعنی 1 رکعت پڑھیے اس میں نہ بیٹھیے، 2 رکعت پڑھیے اس میں نہ بیٹھیے، تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیے، تیسری رکعت مکمل کے پھر جو ہے نا تیسری رکعت میں بیٹھیے۔ یہ ہے 2 طریقے وطر کے۔ اللہ کی قسم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو ہمارے ہندو پاک والے جو پڑھتے ہیں نا مغرب کی طرح، یعنی 3 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں تشہد اولیٰ میں، پھر اٹھتے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے نا تیسری رکعت میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی قسم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس طرح کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اس طرح ثابت نہیں ہے حدیث میں، صحیح حدیثوں میں ثابت نہیں ہے، ائمہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو وطر کا طریقہ بھی درست کر لیجئے۔ انا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آ رہے تھے، اس چیز کو بھول جائیے، ختم کر دیجئے۔ یہ کرونا وائرس کی بیماری کا مسئلہ ہے، رمضان کا مسئلہ ہے، اس سے اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ بدعت کے کام کو چھوڑ دیجیے، میں فلاں جماعت کا ہوں، میں فلاں جو ہے نا جماعت کا ہوں، فلاں مذہب کو چھوڑ دیجیے، اپنی جماعت میں رہیے، میں اپنی جماعت میں، آپ اپنی جماعت میں رہیے، کسی اور جماعت کو برا مت کہیے، کسی اور جماعت کو غلط مت کہیے، لیکن جو حق ہے اس کو بیان کیجیے، توحید کو بیان کیجیے، سنت کو بیان کیجیے، شرک کیا ہے اس کو وضاحت کیجیے، بدعت کیا ہے اس کو وضاحت کیجیے، تاکہ لوگ توحید کو اپنائیں، سنت کو اپنائیں، تاکہ لوگ شرک سے بچے، بدعت سے بچے، گناہ کے کاموں سے بچے۔ سمجھ میں آ رہی میرے دوست میرے بھائیوں؟ تو وطر کا طریقہ مغرب کی طرح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جو ہے نا 2 رکعت پر سلام پھیرے، پھر اور 1 رکعت پڑھیں، یا پھر 3 رکعت لگاتار پڑھیں۔ اب آئیے 8واں مسئلہ، جمعہ کی نماز سے پہلے اور بعد میں کتنی سنتیں ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ کافی جو ہے نا سوال کرتے ہیں، بھائی جمعہ سے پہلے کتنی سنتیں، جمعہ کے بعد کتنی سنتیں؟ آسان مسئلہ ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، جمعہ کی نماز جو فرض 2 رکعت ادا کرتے ہیں اس سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔
آپ 10 بجے چلے گئے، 12 بجے نماز ہونے والی ہے، 1 بجے نماز ہونے والی ہے، 10 بجے چلے گئے، اول وقت میں جانا زیادہ فضیلت ہے، پیدل جانا زیادہ فضیلت ہے، نہا دھو کے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسواک کر کے اور خوشبو لگا کر پیدل جانا زیادہ فضیلت ہے، امام کے قریب بیٹھنا زیادہ فضیلت ہے۔ الحمدللہ یہ ساری چیز اپنی جگہ ہے۔ سورہ کہف پڑھنا جمعہ کے دن یہ بھی فضیلت ہے، اچھی بات ہے، لیکن جمعہ سے پہلے کتنے رکعت سنت ہے؟ تو جمعہ سے پہلے کوئی سنت ثابت نہیں حدیث سے۔ جمعہ کی 2 رکعت فرض سے پہلے کوئی سنت ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ مسجد میں گئے ہیں تو 2 رکعت تحیت المسجد شکرانہ پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت شکرانہ پڑھیے، اس کے بعد 3-4 کام کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت آپ نے تحیت المسجد پڑھ لی، اس کے بعد قرآن لے کر بیٹھ جائیے، تلاوت کرتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، یہاں تک کہ جو ہے نا امام ممبر پر آ جائے خطبے کے لیے، اس وقت جو ہے نا بند کر دیجیے۔ یا پھر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیے، دعاؤں میں مشغول ہو جائیے۔ یا پھر 2 رکعت پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد جو ہے نا 2 کر کے نفل پڑھتے رہیے یہاں تک کہ السلام علیکم بول کر امام ممبر پر چڑھا تو آپ جو ہے نا نماز روک دیجئے، جو بھی نماز مکمل کر کے روک دیجئے۔ یا پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھے تحیت المسجد، اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی دیر قرآن پڑھیے، تھوڑے اور 2 رکعت 4 رکعت جو ہے نا نفل پڑھ لیے، یا دعاؤں میں ذکر و اذکار مشغول ہوئیے، یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز جمعہ سے پہلے جو ہے نا کوئی سنت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد امام صاحب خطبہ دے دیے، امام کے خطبہ سننے کے بعد جو ہے نا آپ نے نماز 2 رکعت ہم نے فرض پڑھ لی جمعہ کی، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اب کتنے رکعت سنت ہیں؟ جمعہ کے پہلے سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جمعہ کے بعد کتنی رکعت سنت پڑھنی چاہیے؟ تو وہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے آج، پھر دوبارہ نہیں پوچھنا، پھر جو ہے نا کسی کو جو ہے نا تکلیف نہیں دینا۔ وہ یہ ہے کہ جمعہ کے بعد اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہیں سنتیں تو 2 کر کے 4 رکعت پڑھیں گے۔ جمعہ کی نماز کے بعد اگر مسجد میں سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 کر کے 4 رکعت پڑھیں گے۔ اور اگر جمعہ کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھ لی، اس کے بعد ذکر و اذکار کے بعد گھر آ گئے، اگر آ گئے ہیں تو یہاں پر گھر آ کر جو ہے نا 2 رکعت پڑھیں گے۔ یعنی جمعہ کے بعد اگر مسجد ہی میں سنت ادا کر رہے ہیں تو 2 کر کے 4 رکعت پڑھیں گے، اور اگر گھر آ کر سنت پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر میں جو ہے نا صرف 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ اور ایک مسئلہ جو ہند و پاک میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب فرض نماز ختم کر دیے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام پھیر دیے دونوں طرف، اس کے بعد لوگ بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں کہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں تو ہم آمین آمین کہیں۔ اللہ کی قسم یہ بھی بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کتنے برس امامت کرے، حضرت ابوبکر کتنے برس امامت کرے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق کتنے سال جو ہے نا نماز پڑھا، کتنے نماز پڑھا مسجد رسول میں، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر صحابہ کرام۔ اللہ کی قسم ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، کسی ایک صحابی سے اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی یا فجر کی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، اور پیچھے صحابہ نے آمین کہا ہو، یہ ثابت نہیں ہے، نہ ائمہ سے ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا یہ ترک کر دیں۔ میرا تعلق امام سے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہے۔ سلام کے بعد مقتدی کا تعلق امام سے، امام کا تعلق مقتدی سے نہیں ہے میرے بھائی نہیں ہے۔ ہاں یہ ثابت ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہیں، اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالی ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد جو حدیث میں جو ذکر آیا ہے وہ اذکار پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، جس کے ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ جو دعائیں وارد ہیں، جو اذکار وارد ہیں فرض نمازوں کے بعد اس کو پڑھ لیں، اس کو پڑھنے کے بعد اپنی دعائیں کریں۔ دعائیں سے منانی ہے، دعا کرنے سے منع نہیں ہو رہا ہے، فرض نماز کے بعد دعا کرنے سے منع کر رہے ہیں نہیں۔ جو امام ایک دعا کرتا ہے بلند آواز سے، سارے لوگ بیٹھ کر آمین کہتے ہیں، اور لوگ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں باقاعدہ انتظار میں کہ امام دعا کرے تو آمین بولیں گے، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اذکار وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجیے، اپنی جو چیز مانگنا ہے مانگیے، مجھے جو چیز مانگنا ہے میں مانگوں گا، آپ کو جو چیز آپ مانگے، امام کو جن چیز کو ضرورت ہے امام مانگے گا۔ اب امام کو کیا معلوم ہے کہ میرے کو کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے مجھے جو نا شادی کرنی ہے، ہو سکتا ہے مجھ پر قرض ہے، ہو سکتا ہے میری ماں بیمار ہے، ہو سکتا ہے میری بہن بیمار ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور مسئلہ ہے، تو میں اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھوں گا نا۔ امام تو اپنا ربنا آتینا جو رٹے ہوئے جملے وہی کہتا ہے، اور عام طور پر ہمارے ہندوستان میں کیا ہوتا ہے سن لیجئے، عام طور پر جو ہوتا ہے سلام پھیرنے کے بعد الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی محمد، ختم۔
شروع میں جو ہے نا 2-3 جملے سنائی دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا امام صاحب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آواز نہیں آتی، اور لوگ بھی جو ہے نا ٹھنڈے ہو گئے. اس کے بعد جو ہے نا آخر میں جو ہے نا صلی اللہ نبی ملک ایسا منہ ایسا پھیر لے کے ایسا چلے جاتے ہیں، ختم ہو گیا، تیر مار لیا. انا للہ راجعون. دعا کا طریقہ یہ ہے یار. دعا کے جو آداب میں نے بتائے ہیں اور اللہ کے رسول نے جو بتائے ہیں وہ آداب ختم ہو گئے، کیسی دعا ہوگی بتائیے آپ. تو لہذا فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا یہ بالکل ثابت نہیں ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے. ائمہ کو بھی، علماء کو بھی اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. الحمدللہ میں نے مفتی جو پاکستان کے جو مفتی ہے، عالم دین ہے تقی عثمانی صاحب، اور بھی دیگر علماء ہندوستان پاکستان کے میں دیکھ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو. لیلۃ القدر 5 راتیں ہیں، 21 23 25 27 29 12 ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ. اس سے پہلے سننے میں نہیں آتا تھا، صرف 27 تاریخوں کو جاگتے تھے، 27ویں شبی کو جاگتے تھے، ایک ہی رات جاگتے تھے، ایک ہی رات پر لوگ جو ہے نا زور دیتے تھے، علماء بیان کرتے تھے. لیکن چند سالوں سے دیکھ رہا ہوں مختلف جماعتوں کے علماء اکرام اب بیان دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی، آخری عشرے میں جو ہے نا تاخراتوں میں جاگنا ہے. آخری عشرے میں 5 تاخراتیں ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 29ویں رات، اور اس طرح سے 27ویں رات. تو ہم الحمدللہ دے رہے ہیں. اور بھی چیزیں انہوں نے ماشاءاللہ ترک کر لی ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ترک کر لیں. اپنی دعائیں کریں، آپ کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ مانگے. اجتماعی دعا کا ثابت نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غلط چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اور ایک غلطی کرتے ہیں ہمارے بعض ہندوستانی، پاکستانی وغیرہ. عرب میں تو یہ چیز نہیں ہے، رواج نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً جو ہے نا سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. سر پر ہاتھ رکھ لیا، اب کیا پڑھتے ہیں پتہ نہیں ہے، سر میں درد ہے کیا ہے نہیں معلوم. ہاں، بعض لوگوں کو پوچھا میں نے تو کہا کہ نہیں، یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس طرح کر کے پھونک لیتے ہیں. اللہ کے بندے، یہ ثابت نہیں ہے حدیث سے، یہ ثابت نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیں. جو چیز ثابت ہے اسی پر آپ کو اجر ملے گا. جو چیز ثابت نہیں ہے اس پر عمل کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا، عذاب ہوگا، ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح بعض لوگ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یا قوی یا قوی یا قوی 7 مرتبہ. نہیں، یہ ثابت نہیں ہے. نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ثابت ہے. اللہم انت السلام منک السلام ثابت ہے. آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے بعض صحابہ کو کہا کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، یہ 1 مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ مکمل کر لیں. تو یہ حکم ہے، یہ ثابت ہے. باقی یہ یا نور سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا، یا قوی پڑھنا، یہ ثابت نہیں ہے. جو چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اب جب وہ دین نہیں ہے تو آپ کو نیکی نہیں ملے گی، الٹا عذاب ہوگا. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کہف میں فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو لوگ عمل کرنے کے بعد بھی جو ہے نا اس کے عمل کو ہم جو ہے نا ضائع کر دیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے نا ان کو عذاب ہوگا. سورہ کہف کی آخری آیتوں میں پڑھ لیجیے آپ. اسی طرح سورہ غاشیہ میں اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. عمل کر کر کے تھک جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. عاملۃ ناصبہ، دیکھ لیجئے تفسیر سورۃ الغاشیہ، اللہ کا حدیث الغاشیہ کی آیت ہے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ابھی میں مغرب کے بعد جو ہے نا کچھ حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت اور بھی دیگر صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں کچھ حلقے کو دیکھا. کچھ لوگ جمع ہوئے، پتھر لے کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے تھے پتھروں پہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پتہ چلا تو آ کر کہنے لگے کہ تم لوگ گناہ کو گن رہے ہیں، تم لوگ گناہ گن رہے ہیں، اپنے گناہ گن رہے ہیں، نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں، گناہ کو گن رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی صحابہ کرام کے کفن کے میلے نہیں ہوئے، تم نے جو ہے نا نئی چیزیں پیدا کر لی. تم اچھے تھے، تم اچھے ہو، تمہارا نبی اچھا تھا، تم اچھے عمل کر رہے ہو، تمہارے صحابہ اچھے کرتے. یہ پوچھ رہے تھے میرے دوست. ہاں، بہت بڑا گناہ ہے دین میں نئی چیزیں پیدا کرنا. اور بعد میں پتہ چلا یہی لوگ ہیں جو خوارج کے ساتھ مل کر جو ہے نا صحابہ اکرام سے جہاد کیا، اور صحابہ اکرام کو اور جو ہے نا اہل سنت والجماعت کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا جہاد کیا. یہی لوگ، ایسے لوگ. تو لہذا اتنا ہی عمل کیجئے جتنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے. زیادہ عمل کرنے کی چکر میں جو ہے نا مت پڑیے، جو کہ جو ہے نا غلط ہے. اسی لیے قرآن میں کیا کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عملا کہا ہے. اللہ نے موت حیات اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا کا لفظ آیا، احسن کا آیا. یہ نہیں کہا اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے. نہیں، اللہ کو زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے، اللہ کو تھوڑا عمل مطلوب ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں 2-3 باتیں اور رہ گئی، اس کو بات کو کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
اسی طرح فجر کی سنت کب پڑھنا چاہیے؟ فجر کی سنت نماز فجر سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اے لوگو فجر کی سنت کی اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیم حالت مقیم میں بھی اور اگر سفر میں ہوتے فجر کی 2 رکعت کبھی سنت نہیں چھوڑتے، برابر سنت پڑھتے، اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے کہیں زیادہ فضیلت والی فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی 2 رکعت سنت نماز فجر سے پہلے پڑھنی ہے، بعد میں نہیں پڑھنی ہے۔ ہاں اگر چھوٹ گئی کبھی، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے، دیکھا کہ جماعت کھڑے ہو گئی تو آپ جماعت میں مل جائیں گے، بعد میں جو ہے سنت ادا کریں گے۔ اگر کبھی اتفاق سے لیٹ ہو گیا، معمول بنا لینا فجر سے پہلے کی سنت بعد میں پڑھنا، معمول بنا لینا، ہمیشہ دیر سے اٹھنا، ہمیشہ دیر سے تاخیر سے اٹھنا اور تاخیر سے نماز پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے، غلط ہے، گناہ ہے۔ ہاں آپ روزانہ فجر کی سنت وقت پہ پڑھتے تھے، فجر کی نماز سے پہلے پڑھتے تھے۔ اگر کبھی اتفاق سے نیند لگ گئی، دیر ہو گئی تو آپ کیا کریں؟ مسجد میں گئے تو جماعت کھڑے ہو گئے تو نماز جماعت سے پڑھ لیں، پہلے فرض پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے نا فوراً اٹھ کے جو ہے نا 2 رکعت سنت پڑھ لیں، یا اگر فوراً نہیں پڑھ سکتے ہیں ذکر و اذکار کے بعد جب سورج نکلتا ہے تب جو ہے نا 2 رکعت سنت جو پہلے آپ کی چھوٹ گئی پڑھ لیں، یہ ہے صحیح طریقہ۔ لیکن آپ جو ہے نا فجر کی سنت کو نماز فرض کھڑے ہو گئی ہے، آپ پیچھے جو ہے نا امام کے پیچھے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، انا للہ راجعون۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ بھائی جب امام فرض نماز پڑھ رہا ہو، زور سے فاتحہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ کو جو ہے نا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اس کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنا ہے، خاموشی سے سننا ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں غلط بات، اور دوسری طرف جو ہے نا جب فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے آپ جو ہے نا پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں، جلدی 2 رکعت، انا للہ راجعون۔ کتنی عیب کی بات ہے۔ ہاں 20-25 سال سے میں سعودی عرب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی جو ہے نا جاننے والا عرب، کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے، سوائے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیشی پیچھے آ کے کہتے ہیں۔ اب یہ عرب والے ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، شیخ صاحب ان کو بتائیے، ہم اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، بہت کم لوگ ہدایت پاتے ہیں، باقی لوگ نہیں بھائی، انا وجدنا آبانا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا ایسی کرتے آ رہے تھے، ہمارے عالم نے کہا، ہمارا مذہب میں یہی ہے، فلاں، انا للہ راجعون۔ ارے یار ہم سب کا ایمان ایک ہے، اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، حدیث ایک۔ صحیح حدیث اذا صح الحدیث فهو مذہبی، امام حنیفہ نے فرمایا صحیح حدیث میرا مذہب ہے، صحیح حدیث آپ کا بھی مذہب ہونا چاہیے، ختم۔ غلطی تھی، نہیں معلوم تھا، ہمارے بڑے لوگ کرے، ہم کو اس غلطی کو درست کر لینی چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، جب کسی بھی نماز کا وقت ہو گیا، کسی بھی نماز کی اقامت ہو گئی، فرض نماز کی اقامت ہو گئی، اس کے بعد کوئی بھی نماز قبول نہیں ہے، اگر پڑھیں گے تو بھی نماز قبول نہیں ہے۔ اقامت ہونے کے بعد اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جو نماز کی اقامت ہوئی ہے وہی نماز قبول ہوگی، وہی نماز پڑھنا ہے۔ آپ کو فجر سے پہلے سنت پڑھنا ہے۔ اگر کبھی اتفاق سے دیر ہو گئی، نماز کھڑے ہو گئی ہے، فرض نماز کھڑی ہو گئی، چل رہی ہے، تو آپ فرض نماز میں مل جائیں، سلام پھیرنے کے بعد فوراً پڑھ لیں، یا پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ لیکن نماز فرض کھڑی ہو گئی ہے فجر کی، پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، حدیث کے سراسر خلاف ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، ایک چیز رہ گئی، ایک مسئلہ، مسافر کی نماز۔ مسافر کیسا نماز پڑھے؟ مسافر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دیا ہے، اگر وہ حالت سفر میں ہے تو وہ جو ہے نا 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ 4 رکعت والی نماز جو ہے اس کو قصر کر کے آدھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ظہر کی اگر 4 رکعت ہے 2 پڑھ سکتا ہے، عصر کی 4 ہے تو 2 پڑھ سکتا ہے، عشاء کی 4 ہے تو 2 پڑھ سکتا ہے۔ مغرب میں کچھ کمی نہیں کرے گا، مغرب کی 3 رکعت پڑھے گا، فجر کی جو ہے نا 2 رکعت سنت بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے گا مسافر۔ اور اسی طرح مسافر کے لیے اور ایک چھوٹ ہے کہ وہ جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، یعنی ظہر کے وقت عصر کی نماز بھی پڑھ لے سکتا ہے، جمع تقدیم کہتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت آپ نے عصر کی نماز کو تقدیم کیا، یعنی کھینچ کے لا کے ظہر میں پڑھ لیا، جمع تقدیم بھی کر سکتا ہے۔ یا پھر آپ سفر میں تھے، راستے میں رکنا مشکل ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، آپ بولے کہ چلو آگے چل کے میں عصر کی نماز پڑھوں گا، عصر کے ساتھ ظہر کو ملا لوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ جب عصر کی نماز کے قریب پہنچے تو آپ سب سے پہلے عصر کے وقت میں جو ہے نا ظہر کی 2 رکعت پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو ہے نا عصر کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس کو بولتے ہیں جمع تاخیر، یعنی ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھا۔ تو جمع تقدیم، جمع تاخیر مسافر کے لیے جائز ہے، 2 نماز اکٹھے کر کے پڑھنا جائز ہے، اور 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں میرے پاس وقت ہے، میں جو پوری نماز پڑھتا ہوں، تو اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام کیا ہے، اب اگر کوئی چیز حرام کردہ چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اسی طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہے، آپ کو بطور گفٹ تحفہ دیا ہے، اللہ کے تحفہ کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کو جو ہے نا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسافر
2 رکعت پڑھے، مسافر 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں مسافر کے لیے روزے معاف کیے ہیں، بعد میں جو ہے نا اس کی قضا کر لینا ہے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دین ہمیں دیا گیا ہے اتنے ہی دین پر عمل کرنا ہے، نہ اس میں اپنی طرف سے نہ گھٹانا ہے، نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، جس طرح صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے رضی اللہ عنہ و رضوان کا خطاب پایا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم لا یموت یا ذل جلال والاکرام. ہمیں بھی اسی طرح دین سیکھنے، اسی طرح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام نے دین سیکھا اور اس پر عمل کیا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میں امید کرتا ہوں کہ سارے مسائل تقریباً جو ہے نا آپ کے ذہن میں دماغ میں بیٹھ گئے ہوں گے اور کہ دل کی تختی پر آپ نے لکھ لی ہوگی، اور آپ آئندہ سے کوئی بھی غلط کام سنت کے خلاف، حدیث کے خلاف، ائمہ کے خلاف نہیں کریں گے. اذا صح الحدیث فهو مذہبی. صحیح حدیث ہی میرا مذہب کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. اور نمازوں کی پابندی کریں گے، ایک نماز بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی نماز چھوٹ گئی تو فوراً ادا کر لیں گے، بھول گئے تو فوراً ادا کر لیں گے، سو گئے تو جیسے ہی جاگ گئے فوراً جو ہے نا پڑھ لیں گے. اس لیے کہ نماز کا پڑھنا اللہ اس کے رسول سے محبت کا ثبوت ہے، دین سے محبت کا ثبوت ہے، قرآن حدیث سے محبت کا ثبوت ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کا ثبوت ہے. اگر آپ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں گے تو یہ نماز آپ کے لیے کل قیامت کے دن نور بنے گی اور آپ کے لیے برہان بنے گی، اور آپ کو جو ہے نا جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. یہ دلیل ہے، برہان ہے، نور ہے، حجت ہے نماز. اور کل انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شمار ہوگا. اور اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی پابندی سے تو یہ نہ نور ملے گا، نہ حجت ہوگا، نہ جو ہے نا روشنی ملے گی، بلکہ آپ کا ٹھکانہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، اور بھی جو دشمنان اسلام ہیں کل ان کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے. کیا آپ کو پسند ہے کہ آپ یلیا ملیا پیٹر کے ساتھ، نریندر مودی کے ساتھ، امت شاہ کے ساتھ، بش کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ، اس کے ساتھ اٹھائے جائے؟ پسند ہے؟ یا آپ جو ہے نا صحابہ اکرام کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، اور صلحاء کے ساتھ، شاہدین کے، شہداء کے ساتھ جو ہے نا صالحین کے ساتھ اٹھائے جائے؟ یہ پسند ہے؟ بتائیے آپ. اب آپ کے ہاتھ میں ہے. نماز پڑھنے والے انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ زمرے میں ہوں گے کل قیامت کے دن، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں کافروں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، اور منافقوں کے ساتھ، اور یہودیوں کے ساتھ، نصرانے کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ، ہٹلر کے ساتھ، نیتن یاہو کے ساتھ، نریندر مودی، امت شاہ، بی جے پی، آر ایس ایس، راج ٹھاکرے، بال ٹھاکرے، ان کے ساتھ ہوں گے. پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی. تو لہذا نمازوں کی پابندی کیجیے اور سنت کے مطابق، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو لہذا آج ہی سے تہیہ کر لیں، جو بھی ہم عمل کریں گے قرآن کی روشنی میں اس کو پڑھیں گے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، اس کے بعد قرآن حدیث کے مطابق آپ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنا، صحیح دین کو سمجھنا، صحیح دین پر عمل کرنا، صحیح دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان کر دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. یا اللہ أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على النبي محمد. جزاكم الله أحسن الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.